अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मसलों में और उलझनों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए होंगे। तो कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके मसले आसान करें और आप सबको खैर आफियत से रखे। आमीन। तो आज मैं शायद अपना ये पहला व्लॉग इतना लंबा तवील बनाने जा रही हूँ। पहली दफ़ा है, कुछ गलतियाँ हो मुझसे तो माफ़ कर दीजिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी तहे दिल से। दरअसल आज मैं कश्मकश में थी कि मुझे अपने टॉपिक्स किस तरह से बनाने चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास हमारे चैनल का नाम आप सब बखूबी जानते हैं कि उर्दू मरहबा है और हैंडल नेम हमारा समीना खान 09 है। तो मैं एक बहुत बड़ी कश्मकश में थी। मेरे साथ एक ऐसा मसला हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आपसे मशवरा लिया जाए, आपसे सलाह ली जाए इस बारे में। तो मैं ये सोच रही थी कि कौन से मौजू पर, कौन से उन्वान पर उर्दू के वीडियोस अपलोड किए जाएं। क्या शायरों के ताल्लुक से बनाए जाएं या फिर डेली अपडेट्स के बारे में बनाए जाएं। इंस्टा का पेज तो हमारा आज भी जैसा का वैसा ही है, क्योंकि इंस्टा पे हमारे फॉलोअर्स जल्दी ग्रो होते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह बखूबी जानता है कि क्या मसला है। वो शायद बाद में हमारे साथ में खुलेगा कि क्या मसला था असल में। दरअसल कैसा होता है, टॉपिक बनाने के वक्त में मैं बहुत सोच में पड़ जाती हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मैं टॉपिक कौन से लेकर के बनाऊँ। कभी मुझे यूँ लगता है जैसे मैं शायरी बेस वीडियोस अपलोड करूं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेली अपडेट्स पर वीडियोस अपलोड करूं। वैसे तो मुझे हमेशा से ही न्यूज़ एंकर और रेडियो पे काम करने का शौक़ रहा हुआ है। मैंने कुछ सालों तक अकोला आकोट अखबार से भी अपने आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन वो कभी शायद शाये ही ना हो पाए, वो छपे ही नहीं। और जब वो छपते थे तो उसका रॉयल्टी मुझे नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इस बात का अफसोस तो रहा, लेकिन फिर मैंने अपने दिल से उस गम को मिटा दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट के थ्रू आपसे ताल्लुक़ जोड़ा जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उर्दू सीखना तो चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उर्दू अच्छी होते हुए भी वे उर्दू में बात नहीं कर पाते। आपको मेरी ज़ुबान में भी शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिक्स लैंग्वेज नज़र आएगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरी ज़ुबान में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों ज़ुबानें आपको शामिल नज़र आएगी। तो शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके जहन से उर्दू के असरात उतर गए होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी जहन में उर्दू ताज़ा हो रही होगी। तो हम ये जानते हैं कि हमने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिक़ा के लिए बहुत कोशिशें की। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं थी, उर्दू को हिंदुओं ने भी इस्तेमाल किया। मुंशी प्रेमचंद का नाम शायद आपने बखूबी सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्यकार थे। हिंदी में वो अपने नॉवेल्स लिखा करते थे, लेकिन उनको उर्दू से गहरी वाबस्तगी हो रही है, क्योंकि शायद ये पहला ऐसा व्लॉग होगा जिसे मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ और कुछ गलतियाँ हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एक टीचर होने के साथ साथ मेरे पास में वक्त की इतनी कमी हो जाती है, घर आए बाद भी, और इतना वक्त मैसर नहीं हो पाता है कि डेली कोटेशंस अपने डायरी में लिख करके रखूँ और फिर अपलोड कर सकूँ वीडियोस, अपने ख्यालात वगैरह वीडियोस में डाल सकूँ। और वक्त जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। वक्त को तो स्टॉप है ही नहीं, वो अपने रफ्तार से चल रहा है, किसी के लिए नहीं रुकता है वक्त, वो स्लिप हो जाता है। दरअसल मुझे ये बात करनी थी ज़रूरी कि मैं अपने जो टॉपिक है वो किस तरह से लेकर चलूँ। क्या मैं उर्दू का जो आगाज़ था उस पर अपने वीडियोस अपलोड करूँ, या फिर उर्दू शायरी पर अपने वीडियोस अपलोड करूँ, या फिर डेली रूटीन पर जो न्यूज़ अपडेट होती है,
جو لوگوں کے ذہن میں سوالات چلتے ہیں ان پر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ بہت شروع سے ہی خیال تھا کہ نیوز اینکرشپ میں پارٹیسپیٹ کر پاتی، ایک نیوز چینل میں اینکر بن پاتی، لیکن وہ خواب تو خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ پھر سوچا کہ ایم اے اردو سائیکالوجی کرتی، لیکن گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتی، اور قسمت نے مجھے کہیں اور ہی پہنچا دیا۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹرنیٹ کے تھرو جڑ سکوں۔ دراصل ہم اپنی الجھنوں میں اتنے زیادہ آج کل پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی کو کسی کے لیے وقت ہی میسر نہیں ہو پاتا۔ ہم شاید خود کو بھی وقت نہیں دے پاتے۔ ہماری زندگی میں اتنے سارے مسئلے روزانہ بغیر اجازت لیے داخل ہو جاتے ہیں کہ ہم پرانے مسئلوں سے ہی نجات نہیں پاتے اور نیا مسئلہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو شاید بہت وقت سے یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ پچھلے 10-12 سال سے میں ایک کشمکش میں ہوں۔ بہت وقت ہو گیا ہے اس بات کو۔ میں ایک کشمکش میں روزانہ اپنے آپ کو مصروف سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اب تک گرو کیوں نہیں کیا۔ روزانہ ڈھیروں لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ یوٹیوب پر اپنے چینل کریٹ کرتے ہیں اور ان کے چینل بہت جلدی گرو بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ تعلقے میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں صحیح سے گفتگو کرنا بھی نہیں آتا اور وہ اپنے ویڈیوز روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں اور لاکھوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ میرا مقصد بہت زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اردو زبان کو پھر سے وجود میں لایا جائے، پھر سے ہم سب کی زبانوں پر اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے، جسے ہم کہیں کھو چکے ہیں، اس کو پھر سے ذہن نشین کرایا جائے۔ اردو زبان کا ذائقہ اتنا لاجواب ہے، اتنا شیریں ہے، اتنا میٹھا ہے کہ ہم اس سے اپنا ناطہ توڑ ہی نہیں سکتے۔ ویسے تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں زبانیں ہیں جو ہم اور آپ روزانہ بولتے ہیں، لیکن ہم جو دوسرے شہروں کی، دوسرے کنٹریز کی، دوسرے لوگوں کی جو زبانیں ہوتی ہیں ان کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے وجود میں شامل ہیں، جو ہمارے نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، جو ہمارے آبا اجداد، ہمارے دادا پردادا بولا کرتے تھے، ان زبانوں کو ہم کہیں کھو چکے ہیں، بھول بیٹھے ہیں ان زبانوں کو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگریزی زبان بری ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ مراٹھی زبان بری ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہندی زبان بری ہے۔ سب زبانوں کا ذائقہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ آج ہماری جو نسلیں آ رہی ہیں، ہم سب انہیں انگلش میڈیم سے ہی پڑھا رہے ہیں۔ اردو میڈیم کا کریز بھی آج بہت دور چھوٹ گیا، بہت دور چھوٹ گیا۔ میرے خیال سے اب اردو میڈیم اسکولز جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہیں۔ میں نے اردو میڈیم اسکول سے ہی اپنی تعلیم پوری کی تھی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک انگلش میڈیم اسکول میں ایک ٹیچر بن پاؤں گی، کیونکہ نہ حالات تھے اور نہ پیسہ، نہ پہچان تھی اور نہ ہی کسی اور کا سہارا تھا۔ بس خداوند کریم کا اتنا احسان ہے کہ میں آج یہ مقام پر ہوں کہ آج میں 10 سال سے ٹیچنگ لائن میں ہوں، اور بہت وقت پہلے میں نے ریڈیو میں اناؤنسنگ بھی کی تھی، ناگپور آکاشوانی سے، میٹھانیم اسکوائر سے، جہاں پر آکاشوانی کا سینٹر ہے، وہاں سے میں اپنے افسانے ریکارڈ کیا کرتی تھی۔ بہت کم لوگ ہیں آج جو اردو زبان بولتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں آج جو اردو زبان سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم بچوں کو اردو زبان کے لیے کسی مدرسے میں یا پھر کسی اسکول میں یا پھر کسی ایک ٹریننگ سینٹر پہ ان کا ایڈمیشن کرانے کی بات بھی کریں تو بچوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اردو سیکھنے میں کتراتے ہیں، اردو بولنے میں کتراتے ہیں، اردو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب بھی ہم ان سے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اردو زبان کے لیے تو وہ تھوڑے سے سہم جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ لینگویج کیسے آئے گی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو پیرنٹس، جو ماں باپ، جو ان کے ماں باپ سے سیکھ چکے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بھی اس اردو لینگویج سے روشناس کرائیں، روبرو کرائیں، آپس میں اردو میں بات کریں، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا تو بھی اردو کے الفاظ کو استعمال کریں، آپس میں اردو بولیں، اردو سکھائیں۔ ہم سب بچوں کو قاعدے میں اردو سمجھا لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، لیکن جب بات کرنے کی بات آتی ہے یا جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم
بہت ڈر جاتے ہیں اور سہم جاتے ہیں اس بات کو لے کر کہ بھئی ہم کیسے اس زبان میں بات کر پائیں گے، مطالعہ کر پائیں گے. ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اس بات کو. تو کسی بھی چیز میں انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکشن آتے آتے ہی آتا ہے. میں بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں، آج بھی نہیں ہوں. میں مانتی ہوں کہ میں آج بھی اس میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اردو زبان بولنا پھر سے شروع کریں. اردو زبان کے لیے اندر سے دلی رجحان پیدا کریں، اس چیز کے لیے، اس لینگویج کے لیے. شاید آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے، اور شاید آپ لوگ تھوڑے سے بور بھی ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہی ایسے رہیں گے جو شاید مجھے واچ کر رہے ہوں گے یا مجھے سن رہے ہوں گے. ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے میری اتنی ساری بات چیت کو بہت دیر تک سن لیا. دراصل مجھے ہی وقت نہیں مل پاتا ہے کہ میں آپ سے روبرو آ سکوں، آپ سے بات کر سکوں، آپ کو چیئر اپ کر سکوں. تو اس بات کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کہ میرے پاس میں اتنا وقت میسر نہیں رہ پاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ میرے گھر میں بہت سارے ممبران ہیں تو وقت اتنا نہیں مل پاتا ہے. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سکون والی جگہ نہیں مل پاتی ہے کہ میں بیٹھ کر کے اپنا ولاگ تیار کر پاؤں. آپ کو ہر وقت کہیں نہ کہیں میرے چھوٹے ویڈیوز میں، ریلز میں یا لانگ والی ویڈیوز میں بھی کہیں نہ کہیں شور و غل کی آوازیں، کہیں کپڑے دھل رہے ہیں تو کہیں باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں بچے شور کر رہے ہیں، کہیں بچے پتنگ اڑانوں کی آوازوں میں مصروف ہیں. تو بس یہی سب چلا بخار بس شروع رہتا ہے پورا ٹائم. تو ان سب باتوں کے لیے میں معافی چاہوں گی. بہت شور و غل رہتا ہے میرے گھر میں تو وقت نہیں مل پاتا اور نہ ہی جگہ مل پاتی ہے. تو میں بہت وقت سے خیال کر رہی ہوں کہ میں ایک ایسا کارنر بنا لوں جہاں پہ میں بیٹھ کر کے اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر سکوں، بنا سکوں. تو اگر آپ کو تھوڑا سا ڈسٹربنس محسوس ہو یا کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں تو ان سب کو اگنور کیجئے گا، ان سب کو نگلیکٹ کیجئے گا، انہیں اگنور کر دیجئے گا. بس یہی آپ سے ریکویسٹ تھی. اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے، گزارش ہے، ہو سکے تو میرے اردو مرحبا چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر. اور سمینہ خان 09 ہمارا ہینڈل ہے، @سمینہ خان 09. اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اپنے دماغ میں. اور ہمارا جو یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے اور ہو سکے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. اور کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہوں گی تو اس بات کے لیے میں تہہ دل سے معافی چاہتی ہوں. اور یہ پہلا ولاگ ہے جو میں اس طرح سے اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں. ویسے تو چھوٹے موٹے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو میں نے بنایا یہ بہت طویل بنایا ہے. اور بھی ایسی بہت سی جانکاریاں ہیں اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. اور دعا کیجئے کہ میں اپنے اس کام میں مصروف رہوں اور میں زیادہ سے زیادہ ولاگ جو ہے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ ابھی تک ہمارے 500 سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے ہیں یوٹیوب پر. اور اگر 500 سبسکرائبر اگر ہو جاتے ہیں تو ہمارا چینل مونیٹائز تو ہو جائے گا، لیکن ایک بات کے لیے اٹک جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اردو مرحبا ہمارے چینل پہ ابھی تک واچ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا. یوٹیوب آپ سے 2 باتیں مانگتا ہے. سب سے پہلا یہ کہ آپ کے سبسکرائبر 500 ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو واچ ٹائم ہے وہ 4000 گھنٹے کمپلیٹ ہو جائے. ابھی حال ہی میں میرے خیال سے 200 آورز کمپلیٹ ہوئے تھے، اور وہ بھی تھوڑے ریڈیوز ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں. شاید کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ ہیش ٹیگ وغیرہ میں نے صحیح سے نہیں لگائے ہوں گے، یا پھر آڈینس کو میں صحیح طریقے سے چیئر اپ یا پھر انہیں کیا کہنا چاہیے، ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغ میں یا ان کی سوچ میں کھری نہیں اتری ہوں گی. شاید اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کو اسکپ کیا ہوگا کہ میرا واچ ٹائم جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے یوٹیوب پہ. اور میں نے بہت سے ایسی ویڈیوز بھی دیکھے ہوئے ہیں جس پر کچھ لوگ اپنی یہ بات بتاتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کو کبھی کبھی 1 مہینے میں بھی مونیٹائزیشن مل جاتا ہے تو کبھی 4 سال میں بھی ملتا ہے. میں نے اپنا سارا مسئلہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب وہ دیکھ لیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے. سمینہ خان کو عروج پر پہنچانا ہے یا اسے زوال پہ لانا ہے،
یہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے میں نے مسئلہ. میری جو راہ میں نے چنی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ ایک صحیح وے میں چنی ہے, ایک پراپر راستہ میں نے اختیار کیا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ لوگوں سے میں جڑ سکوں. جس جگہ پہ میں کام کرتی ہوں, جس اسکول میں کام کرتی ہوں, اکثر وہاں پر بھی میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے چینل سے واقف کراؤں, لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ زبردستی کسی پہ پریشر دے کر یا لوگوں کو بول کر کے میں اپنے چینل پر لاؤں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اردو زبان جو نہیں سیکھے تھے اس وقت 90s میں, یا جو اپنے زندگی میں لگ گئے, اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے, جن کی ذہن سے اردو کہیں اتر گئی, چھوٹ گئی یا ان سے رخصتی لے چکی ہے, تو ان لوگوں کو پھر سے اردو زبان کا جو ذائقہ ہے وہ میں پھر سے یاد دلاؤں, پھر سے ان لوگوں کو اردو زبان سے ان کا تعلق جوڑوں. اس لیے میں نے اردو مرحبا کے نام سے اپنے چینل کو شروع کیا. جب میں نے اردو زبان کا خیال کیا تو میں نے سب سے پہلے سمینہ کا سفر اس چینل سے شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے خزانۂ اردو کے نام سے چینل بنایا, پھر وہ بھی مجھے پراپر نہیں لگا. پھر میری امی نے مجھے مشورہ کیا کہ اردو مرحبا کے نام سے اسے شروع کیا جائے, تو شاید یہ اور لوگوں کو بھی پسند آ جائے گا. ویسے کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میں نے اپنے امی کے مشورے پر اردو مرحبا کے نام سے اس چینل کو بنایا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کا ساتھ میرے ساتھ میں ہمیشہ رہے گا. ویسے سبھی کی ماؤں کا جو ساتھ ہے وہ رہتا ہے, چاہے اولاد کیسی بھی ہو. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ہر ماں باپ کی طرح ہر بچے کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو عزت دے, انہیں مرتبہ دے, اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے, اور ان کی باتوں پر عمل کریں. اور ہمارے ماں باپ اگر ہم سے کچھ کہتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بات بہت وقت کے بعد لیکن سمجھ آ ہی جاتی ہے, کیونکہ خدا کے بعد اگر کوئی اپنے لیے رہنما ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں. تو میں نے اپنے امی کے مشورے پر اردو مرحبا کا جو چینل ہے وہ سٹارٹ کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ گرو کر ہی جائے گا. میں اپنی امی سے روز یہ بات ڈسکس کرتی ہوں کہ امی میرے چینل پہ سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے, امی میرے چینل پہ فالوورس نہیں آ رہے, زیادہ لوگ اردو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, کیا میں غلط ہوں, کیا میں نے غلط راہ چنی ہے؟ تو میری امی کہتی ہے نہیں, تم نے بالکل صحیح راہ چنی ہے, اور تم انشاءاللہ ضرور ترقی کرو گی. کیونکہ میں اپنے وقت میں اپنے اسکول میں اپنے کالج میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر چنی جاتی تھی, اور میں ایک یونیورسٹی ریپرزنٹیٹیو اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں, اور اردو ایم اے میں ٹاپر بھی ہوں. تو میں نے اپنے امی کے مشورے کو مانا, اور میں یہ بات بخوبی سمجھتی ہوں بہت اچھے سے کہ ماؤں کی جو دعائیں ہیں وہ عرش تک ضرور جاتی ہے. ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے ہی صحیح, لیکن ایک نہ ایک دن ہمارا اردو مرحبا چینل جو ہے وہ گرو کر جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اردو مرحبا کے جو فالوورز ہیں وہ جلد سے جلد ہمارے ساتھ میں جڑنا شروع ہو جائیں گے. ویسے تو ہمارے انڈیا مہاراشٹر سے اردو مرحبا پہ کئی سبسکرائبر جڑ رہے ہیں, اور افغانستان سے بھی کچھ لوگ جڑے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے باہر کے دیشوں سے بھی جڑ رہے ہیں, کچھ گاؤں سے بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کچھ سبسکرائبر ہے جو گاؤں میں کام کرتے ہیں, کھیتی باڑی والے لوگ ہیں مسلم, اور ہندو بھی ہیں, کچھ لوگ ہندو بھی ہیں, یس کچھ ایسے ہندو بھی ہیں جو ہمارے اردو مرحبا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. تو میں نے یہ بات غور کی ہے, اور میں اپنے امی سے روزانہ اس بات کو ڈسکس کرتی ہوں کہ امی میرے فالوورز بڑھتے ہی نہیں ہیں. تو میری امی کہتی ہیں کہ بیٹا جو تیز رفتار میں, جو لمبی رفتار کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ پہلے دھیرے دھیرے پیچھے چلتا ہے, اور ایک دن تیز رفتار سے آگے پہنچ کر وننگ والے جو پوسٹ ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے. تو آج آپ سب لوگوں سے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں نے بہت ساری باتیں ڈسکس کر لی ہیں, شاید کچھ زیادہ ہی باتیں کر لی ہیں آج میں نے آپ سب لوگوں سے, اور ویڈیو جو ہے ہمارا بہت طویل ہو گیا ہے, اس بات کے لیے معافی چاہوں گی, اور انشاءاللہ جلد ہی آپ سے جڑنے کی کوشش بھی کروں گی. میں اپنے ولاگ جو ہے وہ کم اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ وقت نہیں مل پاتا آپ کو. انشاءاللہ جب بھی اب مجھے وقت ملے گا میں جلد سے جلد اردو مرحبا پہ اپنا ولاگ اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو مجھے یہ مشورہ دینا ہے کہ میں کس موضوع پہ اور کس عنوان پہ اردو کی ویڈیوز اپلوڈ کروں, اور
किस तरह से अपनी बात को लोगों के सामने रखूं। क्या मैं उर्दू सिखाने वाली उर्दू बताऊं, या फिर उर्दू शायरी बताऊं, या फिर उर्दू के क़स्से बताऊं, पहेलियां बताऊं, उर्दू अदीबों का, शायरों का, उनके बारे में डिस्कस करूं। इंशाअल्लाह आप सबसे जल्द ही जुड़ने की कोशिश करूंगी, एक नया व्लॉग जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और फिर से आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, या फिर मुझसे कुछ बोलने में, कहने में कुछ गलतियाँ हो गई हों, कुछ ऐसे अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया हूँ जो शायद आपको सही नहीं लगे होंगे। पहला व्लॉग है तो उन सब बातों के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और बस आपसे जो मैंने मशवरा मांगा है उसे ख़्याल में रखिए और मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैं किस मौजू पर और किस उन्वान पर अपने वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ। और हमारे उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रील्स को शेयर कीजिए, जो आपको मुनासिब लगे, जो भी आपको मुनासिब लगे, जो आपको मुनासिब लगे वो वीडियोस, मेरे रील्स, मेरे अपने स्टोरीज़ पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप लोग रख सकते हैं। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और हैंडल नेम @समीना खान 09 को याद रखना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही नया व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।